बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला मंजर आम पर आ गया। महफूज फ़ैसला गैर महफूज हुआ, यानी इलेक्शन कमीशन ने वो फ़ैसला सुना दिया जिसका इंतज़ार था। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक और बड़ा नुकसान, एक बड़ा झटका लगा है। यानी अब तकरीबन पाँचों असम्बलियों यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को मिला के तकरीबन 102 नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ के हाथ से गई। और ज़ाहिर है कि इन तमाम नशिस्तों के खो जाने का नुकसान होगा, सदारती इंतखाब हो या सेनेट इलेक्शन हो, ये एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाले दिनों में होगा। बहरहाल जो फ़ैसला है वो फ़ैसला कानून के मुताबिक है और इसके मुताबिक तकरीबन जो सुनाया गया है 4-1 के तनासुब से। और जो एक मुख्तलिफ फ़ैसला है भरवाना साहब का, पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से है कि दूसरी जमातों को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने भी इस पर इत्तफ़ाक़ किया कि ये जो नशिस्तें हैं ये नहीं दी जा सकती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। और फ़ैसले में क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में लिखा कि मखसूस नशिस्तों की तरजीहाती फ़हरिस्त जमा कराने में 2 दिन की तोसी जो है वो की गई थी। इसी तरह से उन्होंने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त नहीं दी जो कि लाजिम थी। मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त इंतखाबात से कबल जमा करवाना कानूनी ज़रूरत है और बर वक्त मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्तें मुहैया ना करना कानूनी नक़्स है। ये एक फ़ैसला जो है ये किया गया। और याद रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक लेटर जो था वो भी मंजर आम पर आया, जो कि जमा करवाया गया था इलेक्शन कमीशन में, जिसमें कि उन्होंने ये लिखा था कि उनके पास चूँकि इतनी तादाद नहीं है और वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे पार्लिमानी जमात के तौर पर, लिहाजा उनको वो कोई उनकी डिमांड नहीं है नशिस्तों के हवाले से। ये भी आपको बता दें कि आइन में वाज़े है कि जो सियासी जमातें नशिस्तें जीत कर आते हैं यानी कौमी असम्बली में पहुंचती हैं, उनको ही ये आर्टिकल 51 है, वही मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक भी होती हैं। बहरहाल अब चूँकि ये फ़ैसला आ चुका है और जो दूसरी जमातों को अलॉट होंगी ये 102 नशिस्तें, इसके हवाले से ये याद रहे कि भरवाना साहब ने सिर्फ इस मामले पे इख्तलाफ किया है कि ये नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं जा सकती। इस पर कोई इख्तलाफ नहीं किया। ये देखा जाए तो मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें 102 जो है नहीं मिल सकती, जिसमें कि 23 कौमी असम्बली की हैं जो कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं। आज अली ज़फ़र साहब ने सेनेट के अंदर इसके ऊपर बात की है, ज़रा सुनिएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है, तो ये फिर दूसरी आईनी गलती जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। और अगर ये इलेक्शंस होल्ड हुए तो कल को जो भी फैसला होगा, जो भी आईनी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन रिजर्व सीट्स के बारे में, अगर वो हमें आ जाती हैं तो सारा रिवर्स करना पड़ेगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि फ़हरिस्त में न तब्दीली की जा सकती है और ना मुद्दत मुकम्मल होने पर नई फ़हरिस्त जमा करवाई जा सकती है। और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया कि जमातें मुकर्ररा मुद्दत में ही फ़हरिस्त जमा करवा सकती हैं, जिसमें कि कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो एक आइनी तौर पर भी एक बंदिश जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ कुछ आज गुफ्तगू करेंगे मिसाक मईशत और मिसाक मफाहमत के हवाले से, जिस पे कि कल प्राइम मिनिस्टर ने, जिन्होंने आज ओथ ले लिया है और अब वो बाकायदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, हल्फ़ वफ़ादारी भी हुई। और उसके साथ साथ कल उन्होंने जब उनका इंतखाब हुआ था मिसाक मईशत की और मफाहमत की बात की थी, आज ज़ोर दिया इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने और एक कदम और आगे बढ़ने की बात की है। मगर क्या इतना ही आसान होगा या ये मशरूत होगा, क्योंकि असद कैसर साहब ने इसको मशरूत किया है कि तमाम जो उनके कारकुन हैं उनको रिहा किया जाए। इसके साथ साथ आज कमीशन बनाने की भी बात की गई है।
انکوائری کمیشن بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے سائفر کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ سائفر کے معاملے پہ انہوں نے بہت اہم بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ سائفر اگر گم جاتا ہے، جس کو کہ خود تسلیم کر چکے ہیں عمران خان صاحب، اور اگر اس کو وہ کسی اور کے ہاتھ لگتا ہے تو ڈی کوڈ ہو سکتے ہیں تمام دستاویزات جو کہ پاکستان کے فارن افیئرز یا جو فارن کورسپونڈنٹس ہے اس کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا اس پہ قرار واقعی سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے جو بھی اس کے اندر نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال یہ بہت اہم بات ہے، صدارتی انتخاب بھی بالکل سر پہ ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب اور زردائی صاحب کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے۔ بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ کس کے حق میں جا سکتا ہے اور کس کے حق میں نہیں جا سکتا، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پہ کل چھاپا پڑا، اور جس کی مذمت بلاول صاحب نے تو کی بھی، لیکن یہ کافی قابل مذمت بات ہے اور اس کے بارے میں بھی تحقیقات کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جناب اشتر اوصاف صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وزیر قانون بھی رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر اب تو سیاستدان بھی ہیں اور تبصرہ نگار بھی، ہم ان کو سمجھتے ہیں، بہت شکریہ۔ جناب قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے بڑے بھائی، بہت سینئر رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور ان کا نام بھی گورنرشپ کے لیے آ رہا ہے، دیکھتے بنتے کہ نہیں بنتے۔ بہت شکریہ قائرہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ سر میں اشتر اوصاف صاحب سے آپ لوگوں کی اجازت سے، اشتر صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی اشتر صاحب، سب کو بھی سلام ملتا ہے۔ جی سب کو سلام مل گیا آپ کا۔ سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ میں سنوائی ہو سکتی ہے اس معاملے پہ، کیونکہ اب تحریک انصاف وہاں جائے گی اپنے انصاف کے لیے جو کہ یہ مخصوص نشستوں کا ہے؟ دیکھیے، سنوائی تو سپریم کورٹ میں سب کو ملتی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ جب ہمارے خلاف فیصلہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور یہ خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس میں ہمیں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جہاں تک جو متناسب نمبر آف سیٹس کی بات ہے، اس میں 2-3 بہت بڑے سکم ہیں پی ٹی آئی نے جو غلطی کی ہے۔ میری دانست میں انہیں ڈیو ڈیلیجنس کرنا چاہیے تھا، اور وہ ڈیو ڈیلیجنس کیا تھا کہ وہ دیکھ بھال کے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اپنے آزاد اراکین کو کہتے کہ ان میں شامل ہو جائیں، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہیں، کیونکہ اس کی بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ جو آپ کو لسٹ دینا ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں، وہ اپنی اپنی ایک لسٹ دیتی ہیں، اور اس لسٹ کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مائنارٹی اور خواتین کے جو چنندہ لوگ ہیں وہ اس میں آئیں گے جب ہم اپنا الیکشن جیتیں گے، اور جس تناسب سے ہمارے لوگ وہاں پہ ہوں گے اس تناسب سے ہمیں وہ نمبر آف سیٹس الاٹ ہونی چاہیے۔ یہ الاٹمنٹ کی بات ہے، یہ الیکشن کی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن میں حصہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ ان کے اپنے جو سربراہ ہیں جو اکیلے جو ہیں ریٹرن ہوئے اسمبلی میں، وہ بھی اس پلیٹ فارم سے نہیں آئے، اس سمبل پہ نہیں آئے، آزاد آئے۔ اب آزاد کو آپ یوں سمجھیے کہ وہ صفر ہے، صفر اس طرح کہ وہ جتنے مرضی ہوں، 50 60 ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم 200 ہیں اور ہم آزاد ہیں اس لیے ہمیں کوئی لسٹ دینے کی اجازت دی جائے۔ تو لسٹ کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے، اگر وہ ٹائم پیریڈ گزر جائے تو اس کے اندر آپ نئی لسٹ نہیں دے سکتے۔ مگر بالکل اس کو بات کو بڑھاتے ہوئے اشرف صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ اس کے اوپر خود ہی نشان کے اوپر ایک فیصلہ لے چکی ہے، تو کیا ان کو وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے یا وہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ جا سکتی ہے؟ دیکھیے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے معاملے میں بھی پی ٹی آئی کی اپنی غلطیاں تھیں جو ان کے آڑے آئیں۔ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے خود اپنی پیر پہ کلہاڑی ماری تھی، خود انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی، خود شام الیکشنز کرائے تھے، خود وہ سب کچھ کیا تھا، تو کسی اور کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ اور جب تک کہ کوئی قانون صفحہ کتاب پہ ہے
قانون کی کتاب پہ اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. تو سپریم کورٹ تو یہی دیکھے گی کہ قانون کیا کہتا ہے, کیا فیصلہ قانون کے مطابق ہے, کیا پروسیجر کو فالو کیا گیا, اور کیا لسٹ پہلے سے موجود تھی سنی اتحاد کونسل کی. تو جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, آپ وہ انڈائریکٹلی کیسے کریں گے؟ تو ذرا کمزور کیس ہے پی ٹی آئی. اچھا جھگڑا صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ پھر میں قاہرہ صاحب کے اوپر اور ان کے پاس آؤں. کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ ظاہر ہے آپ سپریم کورٹ جائیں گے, ایک فیصلے موجود ہیں, لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ اس کے اوپر موجود ہے, امکانات بہت کم ہیں, پھر کیا آپ کا لائن آف ایکشن ہوگا؟ ایک سوال پوچھوں؟ جی ضرور. آج سے صرف 5 سال پہلے کے پی میں الیکشنز ہوئے, یہ ڈان کی ہیڈ لائن ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گی. اس میں کے پی میں ایک ریزرو سیٹس بلوچستان عوامی پارٹی کو ملی. بلوچستان عوامی پارٹی کے پی میں الیکشن ہی نہیں لڑا تھا, تو ریزرو سیٹس کی لسٹ تو نہیں دی تھی نا. تین ایم پی ایز انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے, انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے پی میں جوائن کی, باپ پارٹی, اور اس کے بعد ان کو ریزرو سیٹ بھی مل گئی. نہیں مگر انہوں نے پارٹی کے طور پہ تو لڑا تھا الیکشن. ہاں بلوچستان میں لڑا تھا. سر بلوچستان میں تو لڑا تھا نا, پارلیمانی پارٹی تو تھی نا. نہیں ملی تھی نا اسما, کے پی میں ملی تھی. نہیں کے پی میں نہیں, ویسے بطور پارٹی تو وہ لڑ چکے تھے نا. ہاں ہاں کے پی سیٹس کا بلوچستان کے الیکشن سے کیا تعلق؟ مگر یہ نہیں, قومی جماعت تھی نا وہ, اس نے پارلیمنٹری الیکشنز میں بطور جماعت. بلوچستان عوامی پارٹی ہے, کے پی سے 3 انڈیپینڈنٹس آئے, 3 انڈیپینڈنٹس نے بعد میں بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کی. بلوچستان عوامی پارٹی کی کے پی میں کوئی لسٹ ہی نہیں جو ہے وہ جمع ہوئی, کیسے ان کو وہ سیٹ مل گئی؟ اچھا یہ آپ نے سوال کس سے پوچھے بائی دا وے؟ اشتر صاحب سے بھی لیتی ہوں, میں قاہرہ صاحب سے پہلے پوچھ لوں, اور مصطفیٰ بھی لائر ہے. جو بھی جواب دینا چاہتا ہے اچھا قاہرہ صاحب پہلے ذرا آپ جواب دے دیں. یہ ٹھیک ہے, آپ کا ویلڈ کوسچن ہے جی. وہ کہہ رہے کہ پہلے ایک ہو چکا ہے پچھلی اسمبلی کے اندر. دیکھیے یہ تو معاملہ قانون کی عدالت میں جا کے طے ہوگا. مجھے کیونکہ سارے حقائق کا پتہ نہیں ہے, اس لیے اس پہ ٹامنگ ٹوئیں مارنے کا فائدہ نہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی پچھلے انتخابات سے پہلے تشکیل ہوئی. ان کے الیکشنز انہوں نے لڑے, ایک صوبے میں لڑا, شاید ان کے مرکز میں بھی کچھ لوگ لڑے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اس کو. لیکن ایک بات بڑی سمپل طے ہے, ایک ایسی جماعت جس نے بطور جماعت الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا, اس نے اپنی لسٹ ہی جمع نہیں کرائی. ایک فرق ہوتا ہے, اگر ایک جماعت نے الیکشن میں حصہ لیا, اور یہ کیونکہ لسٹ آپ نے پہلے جمع کرانی ہوتی ہے, اس کے ساتھ نامینیشن فارم بھی ہوتے ہیں, تو آپ توقع کرتے ہیں کہ ہمیں فرض کریں ایک جماعت فیصلہ کرتے ہیں ہمیں 100 سیٹ ملے گی, اور اس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ 100 سیٹ کے حساب سے ہمیں 15 سیٹیں یا 20 سیٹیں خواتین کی مل جائیں گی, وہ 20 کی لسٹ دے دیتے ہیں. اگر تو 100 ہی سیٹ آتی ہے یا 100 سے کم آتی ہیں تو پھر تو لسٹ میں سے وہ نمبر آ جائے گا. اور اگر ان کی سیٹیں 100 سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کی لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, یعنی وہ خواتین ان کی کوٹا پورا ہو جاتا ہے لیکن فردر ان کے ووٹ موجود ہے, تو ان کو ایڈیشنل لسٹ دینے کی اجازت دی جاتی ہے, اس صورت میں کہ انہوں نے وہ اپنے پروسیسز مکمل کیے ہوئے. مگر قائد صاحب ان کے ساتھ پہلے ہی دیکھیں نا, میں گزارش کر لوں گا, ایک اور ایشو ہے وہ دیکھیں نا. آج اس وقت ہم جو ایشو کر رہے ہیں اس کو ان کے ساتھ کلب نہ کریں. اس وقت جو ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جس جماعت کا کلیم ہے اس جماعت کے نشان پہ تو خود بھی الیکشن نہیں لڑے ان کے جو سربراہ ہیں, لہذا اس جماعت کا کلیم نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممبران کی سیٹیں نہیں ہیں, باقی سیٹیں ممبروں پہ ہیں نا, یہ ممبروں کی سیٹیں نہیں ہیں, یہ جماعتوں کی سیٹیں ہیں. اور جو جماعتیں جماعت کے طور پہ الیکشن میں حصہ لیں گی, اس جماعت کے پرپورشنیٹ پہ یہ جتنی اس کے پاس سیٹیں ہوں گی اس کو یہ حصہ مل جائے گا. لوگ بعد میں آزاد ممبران, یہ بھی ہمارا قانون ہے, مطلب ٹھیک ہے وہ قانون الیکشن کمیشن نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے, لیکن ریمیڈی تو اس کی ریمیڈی تو ہونی چاہیے نا. آزاد ممبران کا بھی ایک قانون ہے, 102 نشستیں آپ لے لیں. آزاد ممبران کا بھی ایک قانون ہے. آزاد ممبران ایک خاص وقت کے اندر کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں اور ان کو اس جماعت کے کوٹے میں ان کی سیٹیں گنی جاتی ہیں, لیکن وہ جس طرح یہ کلیم کر رہے ہیں, اور لیکن اس جماعت نے خود اپنے آپ الیکشن تو لڑا ہو, ایک غلطی پہ اگر دوسری غلطی ہو گئی. بالکل یہ جو قائد صاحب بات کر رہے ہیں, میں مصطفیٰ کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں کیونکہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے. مصطفیٰ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ اسما بہن, ایک اس ضمن میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک کانسٹیٹیوشنل
آئینی قانونی ڈیبیٹ ہے اور ایک جمہوری ڈیبیٹ، جو کہ قائرہ صاحب بھی بتا رہے ہیں. اب جو آئینی ڈیبیٹ ہے اس کے اندر تو یہ بات سر دست تو درست محسوس ہوتی ہے کہ جب ایک جماعت بطور جماعت الیکشنوں میں حصہ لے نہیں پائی تو پھر اس کو یہ سیٹس کیسے دے دی جائیں، اور اسپیشلی جب انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی گئی ہو. سنی اتحاد کونسل کی اپنی قومی اسمبلی یا کسی اور اسمبلی میں کوئی سیٹس نہیں ہے. لیکن اس سے بڑا جو ڈیبیٹ ہے وہ جمہوری ڈیبیٹ ہے کہ آپ تحریک انصاف کو بطور ایک حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو وہ ڈیموکریٹک اسپرٹ آپ کو دکھانا چاہیے کہ جس میں تمام تر کنٹروورشل ڈیسیجنز کے باوجود، ان سے ان کا انتخابی نشان لینے کے باوجود، ان کے راستے میں تمام مشکلات کھڑے کرنے کے باوجود، سب سے بڑی اکثریتی جماعت پاکستان کے لوگوں نے بنایا انہیں. بالکل. اور اگر وہ اکثریتی جماعت پھر اس کے باوجود بھی بن کے آگے ان تمام تر مشکلات کے، تو ان کا حق جو ان سے چھینا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ غلط طریقے سے ان سے لیا گیا تھا، ان کو وہ دینا چاہیے. تحریک انصاف کو دیکھیں، آپ لوگوں کو سسٹم سے اتنا نہ کریں کہ وہ پھر الٹیمیٹلی ایکسٹریم پوزیشنز لینے پہ مجبور ہوں. آپ ان کو ان کا یہ حق دیں. یہ ان کا جو 91 یا 92 سیٹیں ہیں ان کی قومی اسمبلی میں، باقی صوبائی اسمبلیوں میں جو سیٹیں، 102 نشستوں سے محروم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ان کا رائٹ ہے، اور اس سے پھر تلخیاں مزید بڑھیں گی. ایک قوانین کو دیکھیں گے نا، آئین اور قانون کو دیکھیں گے نا. اسما بہن، وہ جو ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا، اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کا ویو ہے، میرا اپنا ویو ہے کہ وہ ڈیسیجن ان سے نشان لینے کا، ای سی پی کا ڈیسیجن، وہ ٹھیک نہیں تھے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں اس ملک میں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت سب کا خیال یہ تھا، جو ہمارے فیصلہ ساز لوگ ہیں، سب کا خیال. پارٹی الیکشن تو نہیں ہوا نا، انٹرا پارٹی الیکشن پہ سوال اور کن جماعتوں پورے دن کی تھی. یہ میں جھگڑا صاحب کا، اسما بہن، ساری جماعتوں کے الیکشن اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے ان کے ہوئے تھے. ہم بھی جماعتوں میں رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتے. میں یہ قائرہ صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. چھوٹی سی میں قائرہ صاحب نہیں، پہلے اس کا جواب دیں. کیا آپ کی جماعتوں میں بھی ایسے انتخاب ہوتے؟ اگر آپ کی جماعت میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جو کہ مصطفیٰ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے. الیکشن کی آپ وضاحتیں کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح جائیں پورے ملک کے اندر پارٹی سٹرکچرز کو دیکھا جائے تو شاید کوئی جماعت ماں سوائے جماعت اسلامی کے اس پہ پوری نہ ہوتی. بالکل صحیح. یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، اور ہماری جماعتوں کو، لیکن دنیا میں نا آرگنائزڈ اور ان آرگنائزڈ دو طرح کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. جماعت اسلامی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز کے زمرے میں آتی ہے. بہت ساری جماعتیں وہ ہیں دنیا کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے سٹرکچرز نہیں ہیں، نیچے ان کے پورے سیٹ اپ نہیں ہوتے، لیکن وہ دنیا میں اپنا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اپنے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. میرا سوال سمپل یہ ہے، مصطفیٰ صاحب نے جو بات کہی، یہ بات اپنی جگہ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ان کا قصور نہیں ہے کیا ہے اس کو چھوڑ دیجیے، وہ ایک الگ بحث ہے. اس وقت اچھا یا برا، ٹھیک یا غلط فیصلہ ای سی پی نے اور سپریم کورٹ نے کر دیا. اس کی موجودگی میں انہوں نے اپنا الیکشن لڑ لیا. الیکشن لڑنے کے بعد انہوں نے ایک جماعت جوائن کر لی. پھر بھی تو ان کو چاہیے تھا نا کہ آنکھیں کھلی رکھ کے اپنا فیصلہ کر دیں. اگر جس طرح مصطفیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہوا کہ ان کے خلاف ہوا چل رہی ہے، تو ان کو اس ہوا کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن آخری بات، ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ وہ جا رہے تھے، وہ پارلیمانی جماعت تھی، وہ نہیں گئے. پھر سنی اتحاد کونسل کے لیے بھی کوشش کی. چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جو فیصلہ اسی پہ نہ کرنا ہے، وہ جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں کر سکتے. وہ فیصلہ تو قانون کے مطابق کریں گے. ہاں، یہ فیصلہ سیاسی قوتوں نے کرنا ہے. اب وہ اس میں ترمیم کر لیں نا آرٹیکل 106 میں. وہ ایک اور ایشو ہے. لیکن ای سی پی اگر یہ فیصلہ کرتا کہ انہوں نے قانون کچھ اور کہہ رہا ہے، قانون کچھ اور کہے، اور ای سی پی اپنے طور پہ انصاف کرتے ہوئے فیصلہ کر دے، تو ای سی پی کے تو خیر نہ ہوتی. سر اشتر صاحب دیکھیں نا، نہیں اشتر صاحب پھر اس طرح تو پھر دیکھیں نا، اب 1001 چیزیں جو کہ پی ایم ایل این کے الیکشن پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے، پیپلز پارٹی کے بھی اٹھ سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں اٹھا پارٹیوں کے اندر کہ وہ جا کے چیلنج کرے. کیوں سر؟ آپ کے انتخابات بالکل صحیح ہوتے ہیں کیا؟ میں عرض کروں جی، سب سے پہلے تو جو آج کا موضوع سخن ہے اس کو ہم دیکھ لیں، اور وہ یہ ہے جس میں مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی بات کی میں تائید کروں کہ یہ عدالتی یا لیگل سے زیادہ پولیٹیکل بات ہے، اور اصل میں یہ مفاہمت اور یہ مل بیٹھ کے کرنے کی بات ہے. میں اس چیز کا دائی ہوں، اور بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی انرجیز ساری مرکوز کرنی چاہیے تعمیر نو کی طرف، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی بیٹھیں اور ضوابط طے کر لیں. بالکل بڑا دل کرنا چاہیے، اور بڑا دل جب ہوگا
تو یہ سب چیزیں کریز آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ معاملات ایسے ہی چلیں کہ جہاں پہ لڑائی جھگڑے ہی چلتے رہیں اور بائیکاٹ چلیں اور آپ اپنی اسمبلی میں جو پراپر طریقے سے اپنی آواز جو ہے وہ بلند نہ کریں اور معاملات کو الجھاؤ کی طرف لے کے جائیں تو پھر اس کا سالو نہیں ہوگا. ٹھیک بات. دوسرا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو آرگنائز ہونے کی ازحد ضرورت ہے, کیونکہ جب پارٹیز کے اندر جمہوریت ہوگی تو پھر وہ اچھے طریقے سے آگے معاملات کو لے کے چل سکیں گے. یاد رکھیے جی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بیڈ راک ہیں ڈیموکریسی کا, اور اگر وہ ڈیموکریسی کی طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو سیدھا کریں پہلے. سر سب یہ بہت شکریہ اشرف صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت گفتگو آپ نے کی, ہم پھر بھی بات کریں گے. آپ چھوٹی سی بریک کے بعد جھگڑا صاحب اور قاہرہ صاحب اور مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جھگڑا صاحب, اب اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کی حکمت عملی اگر ہوتی تو آپ 2-3 جماعتوں کے ساتھ جا سکتے تھے. کیا آپ نے یہ آپشن اختیار نہیں کیا کہ آپ جماعت اسلامی کے پاس جائیں, آپ WM کے پاس جائیں؟ کیوں نہیں یہ آپشنز رکھے گئے سر؟ دیکھیں, اگر کسی نے ویسے ہی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ فیصلہ جو بھی حالت آئے وہ کر لے گا نا. ٹھیک ہے, اب آپ یہی دیکھ لیں, جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب ہی نہیں ملا. آیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ باپ پارٹی تھی اس لیے اس وقت ایک لاجیکل فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے, حکمت عملی تو ہر ایک کر دی. ہم پی ٹی آئی نظریاتی میں جب جا رہے تھے تو اگلے منٹ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن آ گیا کہ ایک پارٹی والے دوسرے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ٹکٹ نہیں جمع کر سکتے. پیپلز پارٹی والے تو پی پہ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں آتا. بلکہ اس وقت پوائنٹ بھی کیا کہ بلاول تو پی کے چیئرمین ہیں, تو وہ پی کے پلیٹ فارم سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ اس میں ہونا نہیں چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ہی کلیئرلی الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن خود جو ہے وہ ایک انجینئرنگ کمیشن آف پاکستان بن گیا. اچھا, پی ہاں نہیں بالکل, میں جواب لے لوں. آپ نے کہا باپ والا تو پی بھی ہے. 4P کا ہے نا کہ ہمارے چیئرمین نے بھی 4P کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. یہ بھی اس وقت ہم نے مارشل لا کا دور تھا اور اس دور میں ہماری جماعت کو بلاک کر دیا. آج کی بات 3P کو میں اس پہ بھی آنے لگا ہوں سر. تو اس وقت ہم نے فوری طور پہ ایک نئی جماعت رجسٹر کرائی. یہ بھی ایک ایسی صورتحال کے تحت ہوئی, اور اس کے بعد کئی دفعہ یہ فیصلہ ہوا کہ جماعتوں کو مرج کر دیا اور آپ سے بھی سمبل لیا گیا تھا اس وقت. لیکن حکمت عملی آپ نے رکھی. لیکن ہماری حکمت عملی فوری طور پر. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں آپ کو, ہم جو 3P والے 4P کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں تو ہمارا دونوں جماعتوں کا آپس میں ایک لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے. لیگل جیسے اگر یہ جاتے سنی اتحاد کے ساتھ وہ پہلے, اور ہمارا آپس میں ایک لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے رائٹنگ دونوں جماعتوں کا. ٹھیک ہے, وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ کے تحت ہے, ہم ایک ہی جماعت کے الیکشن لڑنے والے, لیکن وہ ہمیں اس وقت حالات کی مجبوری کے تحت ایسا ہونا پڑا. بٹ ایون دین ہم لیگلٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ اپنی لیگل جو خامیاں ہیں جو آپ چھوڑ چکے یا آپ کے وکلاء اس کو نہ کور کر سکے, آپ اس کو ECP پہ ڈالتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. اب اس پہ مصطفیٰ سے نہیں, میں ویسے ایک باریک سا نقطہ بیان کر دوں. بتائیے قانونی نقطہ بیان کر دوں کہ دیکھیے, جب تحریک انصاف کے لوگوں نے دوسری جماعتیں جوائن کرنے کی کوشش کی تو ایک الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ وضاحت آئی, ان کی پریس سٹیٹمنٹ بھی آئی, اور ریٹرننگ آفیسرز کو یہ ہدایت ملی کہ کوئی ایک شخص 2 جماعتوں کا بیک وقت ممبر نہیں ہو سکتا. ان کے راستے میں ایک رکاوٹ ہوئی, پیدا کی گئی. اب قاہرہ بھائی جو پی اور 3P کی بات کر رہے ہیں, جس دن الیکشن کمیشن اور حالات ان کے مخالف ہوئے وہ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کہ آپ 2 جماعتوں کے ممبر کیسے ہیں؟ نہیں, ہم 2 جماعتوں کے ممبر نہیں ہیں جی. ہمارا باقاعدہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے. سب کے بجھیں گے, ہم تو خیر جب ہوا مخالف ہو جائے. مصطفیٰ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے. ہم کیونکہ اکثر حالات کے خلاف اور ہوا کے خلاف ہی پرواز کیے ہیں, تو ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے مار کھا کے کہ آپ اپنی کمزوریوں کو چھپا کے رکھتے ہیں. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف بھی جلدی جو ہے وہ ہوا کے موافق چل پڑے گی. اللہ کرے تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے اگر حالات کے مخالف سوئم کرنا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے. تو یہ موافق حالات کب تک ہوں گے؟
دیکھیں یہ تو انفارچونیٹ ریالٹی ہے جس کو اسما بہن تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں ذہنی اور قلبی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہوا کے ساتھ ہی چل کے اڑا جائے تو اقتدار کے اندر کچھ حصہ ملتا رہے گا، لیکن اس سیاست سے، اس پاور پالیٹکس سے جو ملک کے بنیادی مسائل ہیں جو ہمیں 76 سالوں سے جن کا سامنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے اس ملک کو درست کرنا ہے، اس ملک میں سیریس ریفارمز کرنی ہے، تو ہمیں سب سے پہلی جو فنڈامنٹل کانٹرڈکشن دور کرنے کی ضرورت ہے، بنیادی تضاد دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملک بطور سیکیورٹی سٹیٹ نہیں چل سکتا۔ ہماری ریجن میں 2 جنگیں ہوئیں، ان کی وجہ سے سیکیورٹی سٹیٹ کا جو تاثر تھا اس کو تقویت ملی، اس کو توانائی ملی، لیکن اب وہ وقت جا چکا ہے۔ اچھا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن آج جو بلاول صاحب نے بات کی، میں نے جھگڑا صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا ہے، اس پہ ذرا سنوائیے بلاول صاحب کیوں اتنے پر امید ہیں اور کیوں دعوت دے رہے ہیں کہ مساق معیشت اور مفاہمت پہ بات کی جائے؟ کل پرائم منسٹر نے بھی کہا، جی ذرا سنوائیے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ آفر کیا کہ ہم ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہم اس کو نہ صرف انڈورس کرتے ہیں، اپوزیشن کے دوست ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں حصہ لے، ایسا نظام بنا سکتے ہیں۔ چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف اکانومی ہو، ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے۔ ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالیں۔ تو اب اس میں جھگڑا صاحب، اس میں اب کیا مسئلہ ہے؟ اگر پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہیں آپ لوگ بیٹھتے؟ کیوں نہیں ابھی ایک آغاز تو ہو سکتا ہے ابھی؟ نہیں بیٹھے تھے، کل پارلیمنٹ بیٹھنے کی جگہ ہے نا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم پارلیمنٹ بنا دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جگہ ہوگی جہاں پہ یہ ساری ڈسکشنز ہوں گی، پھر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے باہر چارٹرز بنائے۔ ہاں بن سکتے ہیں، بٹ the place is there۔ بٹ مجھے یہ بتا دیں، ٹھیک ہے، چارٹر کی شروعات کس چیز سے ہوگی؟ اس سے تو ہونی چاہیے نا کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جن حلقے پہ وہ الیکشن ہارے ہیں، جو جیتا ہے وہ نہیں جیتا، پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے۔ تو مجھے یہ بتا دیں آسما، اس ملک کے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ اتنے بے معنی ہے کہ ان کے ووٹ سارے ہم ایک طرف کر سکتے ہیں، اور مصطفیٰ صاحب واحد کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے وننگ کینڈیڈیٹ نعیم صاحب نے کراچی میں اپنی سیٹ فورفیٹ کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ میں الیکشن نہیں جیتا۔ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے جہاں پہ ایک سیٹ میں یہ نہ ہوتی اور پورا میڈیا آپ پہ نامز نہ ہوتا۔ جھگڑا صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے، بہت سارے اعتراضات ہیں، 75 سالوں سے ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں آئی ایم ایف کو کون خط لکھتا ہے سر؟ نہیں مگر آئی ایم ایف کو سر کون خط لکھتا ہے؟ آپ تو آپ کے چیئرمین نے کہا، بانی نے کہا ہے کہ ہم لکھیں گے ان کو خط، بلکہ شاید لکھ دیا ہے بلکہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ محاذ رائی کی حد نہیں ہوگی؟ یہ ٹریبونل میں بات جا سکتی ہے؟ دو چیزوں کو بالکل سیپریٹ کریں۔ یہ آئی ایم ایف کے خط والے قصے سے میں بھی گزرا ہوں، اس وقت تو میں نے خط آئی ایم ایف کو لکھا ہی نہیں تھا، وہ بھی کسی نے نہیں سنی۔ جب ہم ایک لائن پہ جاتے ہیں نا تو ہم ایک آرگیومنٹ کو دوسرے سے کنفیوز کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ جو خط میں لکھا تھا، میں نے وہ ڈرافٹ پڑھا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ ایسے بھی بنایا کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو نہ ہرٹ کرے۔ اب یہ لکھا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک قانون ہے، آئی ایم ایف کو اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے مینڈیٹ، عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، کہ آئی ایم ایف یا کوئی بھی بیرونی طاقت پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے چوری ہونے کا حصہ بنائے۔ تو اس میں پہلی لائن یہ لکھی ہے کہ ہم کسی جو ہے وہ پروگرام کے راستے میں نہیں آنا چاہتے۔ لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ہم یہ کہتے ہوئے یہ کیسے نہیں کہیں گے کہ دوبارہ میں کہتا ہوں، 2 مثالیں تو میں نے آپ کو دے دی اور 75 سالوں کو چھوڑیں، آج کی بات کریں، چلیں ان 2 حلقوں کو بھی چھوڑ دیں، میرے حلقے پہ دیکھ لیں، 1000 ووٹ والے کو 25,000 ووٹ والے پہ جتوایا گیا۔ الیکشن کمیشن نے، وہی الیکشن کمیشن جس کی فیصلے پہ ہم آج ڈیبیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے فارمز 45 غلطی سے اپنے ویب سائٹ پہ ڈالے، اور جب ان پہ ساری ٹیمپرنگ نظر آ رہی تھی تو وہ واپس ڈالے، اور آج میرے خیال میں اسی قانون کے تحت جس کے تحت انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا وہ
اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ 14 دن میں سارے فارمز 45 جو ہے وہ اپلوڈ ہوں گے. بالکل جھگڑا صاحب بہت سارے اعتراضات ہیں اس میں, تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ شفاف الیکشنز ہیں, کوئی بھی میرا نہیں خیال کوئی کہہ رہا ہو کہ شفاف الیکشنز ہیں. اسی طرح 2018 پہ سوالات ہیں, مگر اب وے فارورڈ کیا ہے سر؟ اب یہ بریک کے بعد میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ قاہرہ صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے لیڈر نے یہ بات کی ہے اور حکومتی بینچز سے یہ بات ہوئی ہے, تو ان سے بات کریں. وے فارورڈ کیا ہے, کس طرح سے آپ تحریک انصاف کو بٹھا سکتے ہیں, ان کے بغیر کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بریک کے بعد؟ ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاہرہ صاحب آپ کچھ جواب دینا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے مفاہمت آگے بڑھے گی, آپ دونوں سے میں نے پوچھنا ہے, اور ساتھ میں سائفر کے اوپر بھی آج جو ڈیمانڈ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مفاہمتی عمل سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو آصف زرداری صاحب, ہماری جماعت کے باقی لوگ, بلاول صاحب, 20 دفعہ ہم سب یہ کہتے رہے الیکشن کے دوران, الیکشن سے پہلے, کہ اگلے الیکشن کے اندر کسی جماعت کو واضح اکثریت ملتی نظر نہیں آتی. جی بالکل ایسے ہی. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کولیشن گورنمنٹس بنیں گی, اور ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ شاید ملک کے مسائل کا حل ہو. ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ میں تھے ہم, اور ہمارا اور سپریم کورٹ کا آپس میں تنازع تھا پنجاب الیکشن کے اوپر, اور خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا تنازع بہت بڑھتا جا رہا تھا, تو پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا کہ ڈائیلاگ کیا جائے ڈیڈ لاک سے بچنے کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول صاحب مولانا کے پاس گئے, ڈی آئی خان بھی گئے, یہاں کے جماعتوں کو بھی راضی کیا, سپریم کورٹ میں معاملہ چلا ہوا تھا, الٹیمیٹلی ڈائیلاگ ہو گیا, ڈائیلاگ کنکلوڈ ہو گیا. یہ مفاہمت کی بات تھی نا. اس ڈائیلاگ میں طے ہو گیا کہ 30 جون کو اسمبلیاں ڈیزالو کر کے اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے, اور خان صاحب نے وڈرا کر لیا. آپ اس کمیٹی میں کمیٹی کا نہیں حصہ تھا, لیکن خان صاحب نے وہ وڈرا کرا لیا. معاہدہ ہوا. اس کے بعد یہ جو الیکشن ہو گیا, اس کے بعد 9 مئی ہو گیا, ایک نیا باب کھل گیا. اب الیکشن ہوا, اس کے اوپر اپنے تحفظات ہیں. آج کی خطاب میں بھی بلاول صاحب نے یہ بات کہی نا کہ جب میں پہلی دفعہ, اب میں دوسری دفعہ منتخب ہو کے آیا ہوں اور پہلا اپنی تقریر کر رہا ہوں, جب میں پہلی دفعہ منتخب ہو کے آیا تھا 2018 میں, اس وقت بھی میں نے کہا تھا, نہیں اس وقت بھی میں نے کہا تھا, اور میری تقریر نکالیے, انہوں نے وربیٹم وہ لفظ بولے کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایک دن میں رات کو ان کے رزلٹ آ گئے, اور کچھ لوگ 3 دن تک فارم 45 ڈھونڈتے رہے. یہ اس وقت بھی بات جی RTS جب بیٹھا تھا. اصل میں دیکھنا یہ ہے, لیکن کب تک ایسا ہوتا رہے گا. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے یہ معاملہ بند ہو, مجھے ووٹ ملیں تو میرے نکلیں, میں کلیم نہ کروں کہ میرے ووٹ چھینے گئے ہیں, یا آپ کے قیدی نمبر 804 کے ووٹ نکلیں تو اس سے ووٹ یہ کلیم نہ ہو کہ میرے ووٹ چھینے گئے ہیں, تو پھر ہمیں مل بیٹھ کے کام کرنا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, ہماری CC ہوئی اس الیکشن کے بعد, وہ CC میں بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانا چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے جماعتوں کے درمیان, اور کوئی براڈ بیسڈ فارمولا بنایا جائے. جس دن رات کو یہ فیصلہ ہوا, کمیٹی بنی, اگلے دن صبح پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان ہوا کہ ان 3 جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں ہوگا. جی انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کریں. ختم ہو گئی بات. سو وہ رستے بلاک تو خود کیے. نہیں کہتا نا کہ آپ سے بات کریں. سوال یہ ہے کہ آپ نے صرف ووٹ بینک کے پیچھے چلنا ہے یا آپ نے لیڈ کرنا ہے. سو اس وقت ملک کی ضرورت کیا ہے, آپ نے ملک کی ضرورت کو دیکھ کے چلنا. سر ملک کی ضرورت IMF کو جو انہوں نے خط لکھا ہے, IMF کو جو خط لکھا ہے اس کے اوپر بھی چھوٹی سی گزارش کر دوں. وہ کہہ رہے ہیں نا, میں بحث کرتا ہوں, آپ نے جتنا مرضی اس کے اوپر لکھا ہو کہ جی آپ یہ اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا, اور جو ٹرانچ آپ نے دینی ہے اس کے, آپ ان کو خط لکھ کے کیا کہہ رہے ہیں, آپ انہیں کہہ رہے ہیں نا آڈٹ کریں, پاکستان کو پیسے دینے سے پہلے 30% سیٹوں کا آڈٹ کرائیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, ان کو انوائٹ کر رہے ہیں جن کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے, جن کا یہ فورم نہیں ہے, اور اگر وہ پاکستان کے خلاف اسی کو بہانے کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ ٹرانچ روک دیتے ہیں, تو روکنے کے بہانے تو آپ نے فراہم کر دیے. بالکل. اچھا لیکن میں اس سے کیونکہ وائنڈ اپ یہ تھوڑا ہے کہ آپ تیر چلائیں اور آپ کہیں کہ اچھا نہیں یہ بازو میں نہیں لگنا, یہ میں نے تو پاؤں میں مارنے کے لیے ایڈ کرنا چاہتے ہیں. سائفر کے اوپر بھی خاص کر کے آج بلاول صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنے, 9 مئی کے اوپر بھی بنے. کیوں نہیں بننا چاہیے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہم تو کہہ رہے ہیں بنے,
لیکن انہوں نے ساتھ اور بھی بات کہی ہے نا، انہوں نے کہا پھر ایک بات ہے، یہ فیصلہ انہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ چیف جسٹس کو کہیں پرائم منسٹر، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ پھر طے کر لیں کہ جو وہ کمیشن فیصلہ کرے گا وہ قبول کرے. ہاں تو یہ پھر کون قبول کرے گا؟ یہاں قبول تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں اسما بہن، جہاں تک آئی ایم ایف کو خط لکھنے والی بات ہے تو وہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کا درست فیصلہ نہیں ہے، اور اس طرح آئی ایم ایف کو اس طرح انوالو نہیں کرنا چاہیے ڈومیسٹک پالیٹکس میں. اور پھر ٹرانسپیرنسی آف الیکشنز کوئی آئی ایم ایف کا پرائیورٹی، جنرل سی سی بیٹھا ہے اس کو آئی ایم ایف فنڈ کر رہا ہے، ڈیموکریسی تو نہیں ہے وہاں پر. اسی طرح پاکستان میں جب ڈکٹیٹرشپس رہیں تو آئی ایم ایف سے پیسے ہمیں ملتے رہے، فنڈز ملتے رہے، تو آئی ایم ایف کی کوئی ڈیموکریسی کنسرن نہیں ہے. وہ اور معاملات ہیں ان کے، جس طریقے سے امریکہ بہادر کہتا ہے، لیکن ان کے ٹیکنیکل اور پولیٹیکل موٹیوز تو ہیں نا پاکستان کے لیے. ٹیکنیکل اور پولیٹیکل موٹیوز آئی ایم ایف کے خود کچھ نہیں ہے. جو امریکہ بہادر کہے گا اسی طرح وہ، اور جب ڈکٹیٹرز یہاں پر تھے افغانستان میں، انہیں ہماری ضرورت تھی تو ہمیں فوراً آئی ایم ایف سے پیسے مل جاتے تھے، ہمیں اتنی لمبی نیگوسیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن آج وہ حالات نہیں ہے. بہرحال اور یہ فیصلہ ان کا تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ میثاق کیا جائے، گفتگو آگے بڑھائی جائے، مفاہمت آگے بڑھائی جائے، اچھی بات ہے، بالکل بڑھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ہر روز ایک نیا ٹیکہ لگائیں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. ابھی آپ ان کی 102 نشستیں جو ہیں وہ ہڑپ کر گئے، تو پھر آپ توقع کریں کہ وہ آپ سے میثاق کے لیے آ کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. سیاست کے اندر اگر آپ نے دیکھا نا پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں پورے پاکستان میں، ان کو رہا کریں. کچھ تو کریں نا، ان کو کوئی، آپ یہ تو اب 102 اگر جو ان کی نشستیں قومی اسمبلی میں 23 بنتی تھی، ان 23 نشستوں سے کیا فرق پڑ جانا تھا؟ کوئی فرق پڑنا تھا؟ نہیں پڑنا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ ان کے اس نمبر سے ہمارے جو پریزیڈنشل الیکشن یا سینٹ الیکشن کو فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ ان کو وہ دیں، آپ وہ اعتماد کی فضا تو پیدا کریں نا. آپ اعتماد کی فضا پیدا کریں گے تو ملک کے اندر سے یہ زہر آلود فضا جو ہے وہ ختم ہوگی. اس کے لیے پھر ایک بات آسما کرنی پڑے گی کہ اس کے لیے آپ کو یا اسمبلی کو یہ جو جسچر ہے، یہ جسچر پہ سب کو اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. اس فضا کے، اس کے لیے فضا ہموار ہونی چاہیے، اور آپ کو پارلیمان سے یہ رستہ پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ قانون تو اور پارلیمان میں جھگڑا صاحب آپ لوگ بیٹھنے بات کرنے کیا سننے کے روادار نہیں ہے. پارلیمان میں کم از کم بات ہوگی تو کوئی بات آگے بڑھے گی نا سر. اسما پلیز، مطلب اتنا 10 مہینے سہ کے اتنی پروپیگنڈا جو ہے وہ برداشت کر کے واپس آ کے اپنے سپورٹرز کو جہاں تک کول ڈاؤن کر کے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہوئے، مطلب یہ میتھمیٹکس سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ 1000 ووٹ والا 25,000 سے کیسے جیت گیا اور ایسے 100 سے زیادہ حلقوں پہ ہو. اور کتنی آپ مفاہمت چاہتے ہیں. قاہرہ صاحب نے ایک بات کی کہ کہیں کسی فورن پاور کو کہنا نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے کسی افیئرز میں انٹرفیئر کریں. Financial Times, November 17, 2007. Bhutto urges US to halt aid to Pakistan. Benazir Bhutto, Pakistan's main opposition leader, urged Washington to consider withdrawing aid and military support. Military support. ٹھیک ہے جی، ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ نہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو، نہ انٹرم گورنمنٹ کو، اور نہ کسی فورن پاور کو پاکستان کے عوام کا دشمن بننا چاہیے. ٹھیک کہ سیٹیں ایک پارٹی کو ملی ہیں اور آپ کہیں نہیں ہم یہ حکومت چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ سی سی کی حکومت چاہتے ہیں. مصطفیٰ صاحب کی بات کی میں قدر کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن کی 2 پرنسپل باتیں کہی. اور یہ میرے خیال میں سر یہ جو پیپلز پارٹی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی، لاسٹ منٹ ہے سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بی بی نے بھی خط لکھا تھا کہ ملٹری ایڈ بند کر. پہلی گزارش یہ ہے کہ محترمہ نے ایک خط، اس طرح کی بات نہیں تھی. اس وقت پاکستان کے اندر مارشل لا تھا اور ایک اور فضا کی بات تھی. خط امریکی حکومت کو لکھا گیا تھا، کسی مالی ایشو کے اوپر نہیں، اور پاکستان کو اس وقت کسی ڈیفالٹ کے خطرے میں نہیں تھا. ٹھیک. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں لکھنا چاہیے. ٹھیک.
یہ پاکستان کے معاملات میں کسی کو بھی باہر سے تو کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس معاملے کو بہانہ بنا کے آئی ایم ایف کی شرط جو ہے یا آئی ایم ایف کی ٹرانچ کو روک دیا جائے تو پاکستان ڈیفالٹ کرے تو کیا حکومت کا نقصان ہے یا ملک کا؟ نہیں، ملک کا ہے، لیکن بالکل ملک کا نقصان ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وے فارورڈ تو دیکھنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کیسے ہوگی۔ کے لیے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی کچھ اپنے رویے میں نرمی پیدا کر، ہاں میں بات کرنے کو تیار ہوں، تو پھر آپ کہتے ہیں نا جھگڑا صاحب نرمی کرنے کو تیار ہے مگر پی ٹی آئی نہیں ہے، نہیں آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑنا چاہتے ہیں، صحیح بات ہے، آپ باقی سیاسی جماعتوں کے حق کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن سے بھی لڑنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو اس کو رکنا ہے کسی جگہ، وہ کون سا پوائنٹ ہوگا اس کے اوپر یہ بحث چلتی رہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔